अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बाखैरियत आफियत होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। तमाम देखने वालों को जुमा की ढेरों ढेर मुबारक। आज के दिन जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करे कि आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर बरकतें और रहमतें नाजिल अल्लाह ताला फरमाएं। और कहते हैं कि आज के दिन जब भी आप दरूद पाक का विर्द करते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खुद सुनते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें और जो है वो अपनी इबादत में गुजारें। जुमा की नमाज के लिए जब जाएं तो अच्छे से गुस्ल करके और जो है वो बड़ी खुशबू लगा कर जाना चाहिए, बड़ा स्वाब होता है इस चीज़ का। तो ख्याल रखें। और क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें ही देख के सीखती हैं, तो कोशिश करें कि अमली तौर पर अपनी ज़ात में इस तरह की तब्दीलियाँ लेकर आएँ कि जो देखने वाले बच्चे हैं वो आपसे जो है वो इंस्पायर हो के कुछ अच्छा सीखें, कुछ जो है वो बेहतरीन सीखें और उनके जो दिलों में और उनके जो लहजों में है वो नरमी और मोहब्बत हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सख्त और तल्ख रवैये जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो ढेरों ढेर मोहब्बतों से, खुशियों से और सुकून से भर जाए, क्योंकि सुकून का ज़िंदगी में होना किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आज के दिन और हमेशा आने वाले ज़िंदगी का हर दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार और जो है वो पुरमसरत हो और पुरसकून तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जितनी भी परेशानियाँ हैं, तल्खियाँ हैं, वो दूर हो जाएं। अगर आप सफ़र में हैं तो अल्लाह पाक आपके सफ़र में आसानी पैदा करे। आज फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। आज फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि ताहाल जो धुंध का राज है वो बरकरार है। हम देख रहे हैं कि धुंध भी है और सर्दी की शिद्दत में बड़ा इजाफा हुआ है और कल बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है वो धूप भी हमें दिखाई दी। तो अल्लाह करे कि आज भी जो है कि जैसे जैसे टाइम गुजरे धूप हमें देखना नसीब हो, क्योंकि धूप ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। सेहत के बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है मौसम की शिद्दत हमारी सेहत को। तो कोशिश करें अपने आप को अच्छे से कवर करें। जब भी घरों से बाहर निकलें ओवर स्पीडिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब भी मौसम खराब होता है और ओवर स्पीडिंग उसमें की जाती है तो बहुत ज़्यादा हादसा की शरह में इजाफा होता है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी की और दूसरी की ज़िंदगी को जो है वो महफूज बनाएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बच सकें। अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है तो मास्क का इस्तेमाल करने से दूसरे उससे जो है वो बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि इंडिविजुअली अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी और इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सबका ख्याल रखें। सर्दी की शिद्दत में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, स्पेशली बच्चों के लिहाज से उनको अच्छे से कवर करें। इस तरह की जो चीज़ों का इंटेक करें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हों। वैसे हमारे बच्चे देसी ग़िज़ाओं से थोड़ा दूर हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें खाएं जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो और आप सर्दी के मौसम को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। सर्दी तो ताहाल हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है वो बढ़ती जा रही है और सियासत का मैदान जो है वो उसी तरह जो है वो गर्मा गर्मी का जो एक आलम है, जो एक गहमा गहमी हमें दिखाई दे रही है। उसमें एक जो है कल हमने देखा कि तांतलियावाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जलसा किया है। वो जलसे का रिस्पांस किस तरह से रहा, उन्होंने जलसे में क्या बातें की और सियासत के हवाले से क्या जो कल का जलसा था वो इतना हम साबित होगा कि पंजाब में उनकी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और जो उनका वोट बैंक है वो बढ़ सके। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो जिसको कहते हैं ना कि उनका बड़ा एक जो मजबूती हमने देखी है वो शायद किसी और पार्टी की नहीं है। लेकिन कल का जो जलसा है क्या वो गेम चेंजर साबित होगा या नहीं, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में हमारे दो बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुर्रहमान, उन्होंने भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बिलाल? अब्दुर्रहमान आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। बिलाल, हमने देखा कि कल तांदलावाला में जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा किया। जलसा कैसा रहा और पब्लिक का रिस्पांस कैसा आपको दिखाई दिया? अच्छा, अब एक टीम हमारी सुबह से वहाँ मौजूद थी फसी नकवी की शक्ल में, लेकिन जब हम वहाँ गए हमने प्रोग्राम भी करना था, साथ दूसरी एक न्यूज़ टीम भी थी, मरियम नूर और फजील भी वहाँ पहुँचे। तो रास्ते के अंदर भी हमें जैसे मास्टर मुझे इतनी ज़्यादा उनसे नहीं किसी भी से पर्सनल वाबस्तगी, लेकिन मैं सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिन जिनको मैंने जाते देखा बड़ी तादाद में, जैसे राना नईम दस्तगीर थे, इंतजार अदील ताज थे, मास्टर इशफाक थे, बड़े बड़े काफिले मुझे पूरे रास्ते में नजर आए। फिर जब हम समुद्री से तांदला की तरफ गए तो वहाँ लोग देहातों के अंदर एक एक दो दो गाड़ियों पर झंडे बांधकर जलसा की तरफ जाते नजर आए। फिर आगे खान नदीम खान बलोच जो कि शाहजहां खान बलोच के बेटे हैं
وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں شمشیر حیدر وٹو جو کہ ایم پی اے کینڈیڈیٹ ہیں, اور ایک مامو کانجر کی طرف سے جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, تو وہ وہاں موجود تھے. پھر وہاں صوبائی جنرل سیکرٹری جو ہیں سید حسن مرتضیٰ موجود تھے, ان سے میری گفتگو بھی ہوئی, جبکہ قائم مقام صدر رانا فاروق سعید بھی وہاں پہنچ گئے, سمندری سے قافلہ لے کے گئے. تو جب میں جلسہ گاہ پہنچا ہوں تو وقت جو تھا وہ 12 تھا, اور اس وقت تک بھی 1000-1500 بندہ اس وقت موجود تھا. لیکن اس کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے لگا لیں گے, 3 گھنٹے تک جو ہے, یعنی کہ 3 بجے بلاول بھٹو زرداری کا خطاب جو ہے وہ شروع ہوا ہے, اور کم و بیش 1:45 سے 2:30 بجے کے درمیان وہ وہاں پہنچ چکے تھے جلسہ گاہ کے اندر. تو جو وقت تھا 1:30 بجے سے 2:30 بجے کے دوران, اس درمیان فیصل آباد سے بھی قافلے پہنچ گئے, فیصل آباد ڈویژن کے تمام قافلے پہنچ گئے. اور پھر دیکھیں جو ایج ہے تاندے والا, یہ صاحبال کمالیہ کا ایج ہے, تو وہاں سے بھی قافلے آئے, اور میں نے لوگوں سے گفتگو کی تو لوگ بلا شبہ یہ کہتے نظر آئے جو جیالے تھے کہ میں نے نوجوان دیکھے یونیورسٹی اور کالجز کے, ان سے انٹرویو ہوا تھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم بینظیر کے بیٹے کو دیکھنے آئے ہیں, ہم بھٹو کے نواسے کو دیکھنے آئے ہیں, بلاول بھٹو کو دیکھنے آئے ہیں. نوجوان ہے, نوجوانوں کی امیدیں دیکھی میں نے. ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس ویژن لگتا ہے, وہ کچھ بدل سکتے ہیں. تاننے والا کی محرومیاں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے اگر کسی نے ختم کی ہیں تو وہ بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی یا بینظیر تھی, آگے ذوالفقار بھٹو تھے. کیونکہ اگر دیکھیں تو شہادت بلوچ صاحب جو ہے یہاں سے 3 بار رکن اسمبلی رہ چکے ہیں, ان کی بیٹی یہاں سے رکن اسمبلی رہ چکی ہیں, 4 بار ایک ہی جگہ سے, ایک شہر سے, ایک علاقے سے کسی کا جیت جانا یقیناً طور پہ ان کے خاندان کا بڑے ہونے کا ثبوت ہے. اور 2 خاندان ہیں بلوچ خاندان, ایک تو سعد اللہ بلوچ اور رجب علی بلوچ, علی گوہر بلوچ کا خاندان ہے, جبکہ دوسرا شہادت علی خان بلوچ کا خاندان ہے. اور شہادت علی خان کا خاندان جو ایک ڈفرنٹ ہے اور وہاں اپنا اثر سور رہتے ہیں. پھر شمشیر حیدر وٹو برادری وہاں بہت زیادہ ہے, تو وہ اپنا اثر وہاں دکھاتے نظر آئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بلاول بھٹو زرداری جب خطاب کرے تھے تو میں تب وہاں سے جب اینڈ پہ خطاب تھا تب نکلے ہیں واپس, تو مجھے تب بھی رستے کے اندر 15 سے 20 گاڑیاں جو ہیں قافلوں کی شکل میں, چھوٹی بڑی بسیں, ویگنیں نظر آئیں. تو اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ 8-9 ہزار سے پلس جو ہے وہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہے. ہاکی گراؤنڈ تھا, اسی گراؤنڈ کے اندر لوگوں کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو نے بھی خطاب کیا تھا, ذوالفقار بھٹو بھی خطاب کر چکے ہیں. تو آج ہمارے اعزاز کی بات یہ بلاول بھٹو بھی آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جب سید حسن مرتضیٰ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی لاڈلے کبھی بن جاتے ہیں, ہم کبھی نہ لاڈلے ہوئے ہیں نہ لاڈلوں کے ساتھ چلتے ہیں, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں عوام کی. اور کوئی پارٹی کہتی نظر آ رہی ہے جی ساری گل ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے ہماری بھی بات ہوگی عوام کے ساتھ. عوام بات کی خاتون نظر آئی, کہتی میرے گھر میں آٹا نہیں ہے اس وقت, میں بھوکی ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا جلسہ کا کیا کرنے آئے ہیں, وہ کہتی بھٹو کا بیٹا آیا ہے, نواسا آیا, ہمیں پتہ ہے روٹی یہ دے گا, یہ غریبوں کا مسیحا ہے. تو لوگوں کے یہ جو جذبات تھے یہ ویری نیوٹرل میری رائے ہے کہ وہاں لوگوں کے جو جذبات میں نے دیکھے, اور پھر میں اس بارے میں یقین میرا پختہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تاندیا والا کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہاں ہمارا ووٹر بھی ہے, یہاں ہمارا ورکر بھی ہے. اور دیکھیں یہ تاندے والا کی سیٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیت چکی ہے, اس کے ساتھ سمندری والی سیٹ بھی جیت چکی ہے. تو یہ وہ سیٹیں ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی ون کر چکی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے اپنے ماضی کی طرف بڑھ رہی ہے, اپنے ان سیٹوں کی طرف جا کے اثر دکھانا چاہ رہی ہے جہاں سے وہ پہلے پاورفل تھے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں اب دوسرا جلسہ پنجاب میں کیا, پہلا گجرانوالہ ہوا, دوسرا تاندیا والا ہوا, اور یہ باقاعدہ فیصل آباد ڈویژن کی کمپین کا آغاز ہو گیا ہے. نون لیگ نے جیسے ٹکٹ جاری کر دیا تو بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پنجاب کے 2 اہم رہنماؤں نے مجھ سے بات کی ہے جو کہ دیگر جماعتوں سے تھے, تو ہم جلدی آپ کو سرپرائز دیں گے. اور وہ ایک بڑے نام ہیں, بڑے ناموں کے ساتھ ہم میدان میں اتریں گے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت پرانی بہت درینہ وکٹ جو کہ فیصل صالح حیات کی شکل میں وہ نون لیگ اڑا چکی ہے, ایم این اے ایم پی 2 ٹکٹ ان کو جاری کر دی ہے. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب فیصل آباد ڈویژن سے کوئی سرپرائز دینا چاہ رہی ہے. اور کل کے جلسے سے یہ لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سپورٹ ملے گی, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں وہ ذرا بوسٹ ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی ایک لیڈر کا آ کے آپ کے ڈویژن کے اندر جلسے کرنے سے ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ کی الیکشن کمپین کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے. اب آنے والے دنوں میں نون لیگ بھی توبہ ٹیکسی کے
اندر جلسہ کرے گی. تو ایک چیز بڑی منفرد ہے کہ سب سیاسی جماعتیں چھوٹے شہروں کا انتخاب کر رہی ہے. بڑے شہر کے بڑے گراؤنڈز کے اندر کوئی بھی رخ نہیں کر رہا. لگ رہا ہے کہ پارٹیاں خائف ہیں کہ بڑے گراؤنڈ بھرنے کہاں سے, عوام کہاں سے لے کے آنی, اس لیے چھوٹے گراؤنڈ اور چھوٹے علاقوں کی طرف بڑھا جا رہا ہے. کچھ پبلک کے ساتھ بڑا کچھ ایک میسیو سا ماحول ہے سارا, کیونکہ ہم نے عبد الرحمان دیکھا کہ ماضی میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ساخت جو ہے وہ پنجاب میں ہمیں کمزور دکھائی دی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے پاور شوز, جیسے کہ بلال نے بھی بات کی کہ چھوٹے گراؤنڈ سے یہ لگتا ہے کہ 8,000 کی جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہے, تو اس سے کتنا ساخت پہ اثر پڑے گا, آنے والے الیکشن میں کتنا اثر پڑے گا؟ تھینک یو زینب. دیکھیے یہاں پر فیصل آباد کے حوالے سے یا پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر پارٹی سے زیادہ جو ہے وہ دڑوں کی سیاست چلتی ہے کہ دڑے کس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کافی کچھ لوز کر چکی ہے ماضی میں نا, جب اس پر الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ مفاہمت کی سیاست میں جا رہے ہیں. آصف علی زرداری کی صدارت میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ رہا یا دیگر مسئلے رہے, اس دوران پیپلز پارٹی کی سپورٹ اس طرح سے پنجاب میں نہیں رہی. تو اس کے بعد کبھی بھی وہ واپس حاصل نہیں کی جا سکی اور نہ ہی پارٹی کی جانب سے کوئی خاص کوشش نظر آئی ہے. دیکھیں ایک جلسے سے کیا ماحول میں تبدیلی آنی ہے, مطلب جلسہ ہوا بس ٹھیک ہے, یہ پراپر ایک پورا جو ہے دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں. نون لیگ کی بات کر لیں یا پی ٹی اے کی بات کر لیں, مسلسل پنجاب میں جو ہے وہ ان کی جانب سے کوشش کاوش جاری رہتی ہے. ابھی نون لیگ جو ہے وہ ٹوبہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے, فیصل آباد کی باری بھی آئے گی. اس الیکشن کے دوران جو ہے وہ تقریباً 60 سے زائد جلسے پورے پاکستان میں لانچ کیے گئے, جہاں پہ نواز شریف, مریم نواز, حمزہ یا شہباز شریف جائیں گے. تو الیکشن میں دیکھ لیں دن بھی کتنے ہیں, تو یہ روزانہ کے 2 جلسے بھی بن رہے ہیں. دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے آج کل کڈے لائن لگی ہوئی ہے, لیکن جب نہیں تھی تو ان کی جانب سے بھی روزانہ ریلیز, جلسے, اور یہ تقریباً 2021, 22 اور 23 میں سب سے زیادہ ریلیز یا جلسے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیے گئے تھے. تبھی جا کے اتنا کارکنان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. دیکھیں کسی کے لیے پی ٹی آئی چیئرمین تک پہنچنا بڑا مشکل تھا, مریم نواز تک پہنچنا بڑا مشکل تھا, شہباز شریف یا حمزہ یا نواز شریف تک پہنچنا مشکل ہے, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کوشش کر کے پہنچ سکتا ہے. لیکن بلاول تو پنجاب میں ہے ہی نہیں, اگر آئیں تو ان تک کوئی پہنچے گا نا جی اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہماری سیاست چلتی ہے اس میں رشتہ داریاں, برادریاں, پھر اس میں جو شادیاں, فوتگیاں, یہ سارا کچھ چلتا ہے. پارٹی کی کیا سوچ ہے وہ اپنی جگہ اہم ہوتی ہے. جو علاقے کا ان کا نمائندہ ہوتا ہے, جو سٹی کا صدر ہوتا ہے, جو ڈویژنل کا صدر ہوتا ہے, اس کی کیا پارٹیسپیشن ہے لوگوں کے ساتھ, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. مطلب فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ خان نون لیگ کو ایک طرح سے چلا رہے ہیں, تو ان کی اویلیبلٹی نون لیگ کے لوگوں تک یا کارکنان تک ہر ہفتے میں 1-2 بار ہوتی ہے, یا کوئی لاہور چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے اویلیبلٹی کا بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر اویلیبلٹی پیپلز پارٹی کی نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں وہ پیچھے گئے اور نون لیگ آگے آئی ہے. اور اسپیشلی ابھی یہاں پر دڑوں کی سیاست میں دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پریفر کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ لیا جائے. نون لیگ کی جانب سے بھی ٹکٹس 90% تک جو ہے وہ اناؤنس کر دیے گئے, 10% تک رہ گئے ہیں, وہ آج اناؤنس ہو جائیں گے. کچھ لاہور کے باقی ہیں, فیصل آباد کے 4 ٹکٹ صوبائی حلقوں کے باقی ہیں, تو اسی طرح سے دیگر جتنے بھی حلقے باقی ہیں ہو جائیں گے. اب اس میں امیدواروں کی کوشش ہے, پی ٹی آئی کی جانب سے بھی آج ٹکٹ دیے جا رہے ہیں, امیدوار پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطے میں تھے, جو 2 بڑی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہے. پھر اس کے علاوہ آزاد لڑنے کا سوچ رہا ہے. اس تیسری کے بعد چوتھی سوچ ہوگی کہ وہ پیپلز پارٹی جو ہے, کیونکہ ٹکٹس لینے کا سلسلہ اور اس کی امیدیں جو ہے وہ کافی دنوں سے چل رہی ہیں, کافی ٹائم سے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ پی ایم ایل این نے جس طرح سے ٹکٹس کی تقسیم کر دی ہے اور باقی کی تقسیم آج ہو جائے گی. کن کن امیدواروں کو ٹکٹس ملے ہیں, کن کے کنفرم ہو گئے ہیں, اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت کی چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاست کے حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ کس طرح سے جو ہے تانزے حوالہ میں پاور شو دکھایا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. بہت سارے دعوے بھی کیے جاتے ہیں ایسے جلسوں میں, اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو کہ جیسے وہ اگر حکومت میں آتے ہیں تو لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں ان کو ڈبل کر دیں گے, اور کس طرح کے دعوے ان کی طرف سے کیے گئے اور کیا ان تمام دعووں کے ساتھ وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے اسے بڑھا پائیں گے یا نہیں, اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. عبد الرحمان, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کر رہے تھے جلسے کے حوالے سے کہ لوگ تو 8,000 کی تعداد میں ہمیں وہاں پہ دکھائی دیے, کیونکہ تاندہ والا جیسے شہر میں اتنے لوگوں کا بھی آ جانا میں سمجھتی ہوں کہ بڑی بات ہے ایک, اور اسی جلسے میں جو ہے وہ بہت سارے دعوے بھی کیے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ ان دعووں کے بعد جو ووٹ بینک ہے وہ پیپلز پارٹی کا بڑھ سکے گا؟
دیکھیں نو ڈاؤٹ پبلک بہت زیادہ تھی، بلال ادھر موجود رہے ہیں، تو جس طرح سے بتا رہے تھے کہ یہاں پر 8-10 ہزار تاندلے والا میں اکٹھا ہو جانا، دیکھیں 8-10 ہزار لوگ دھوبی گھاٹ میں آ جائیں تو جلسہ کا بڑھ جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا کٹ تھا، اس حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ کٹ جو ہے وہ تگڑا نہیں تھا۔ اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے یہ منشور اپنا لے کے چل رہی ہے کہ 300 یونٹس تک بجلی فری، ڈبل تنخواہیں، دیکھیے 2008 میں تنخواہیں انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی تھی، یہ تو بہرحال ہے۔ 8 سے 13 کے درمیان سرکاری ملازمین جتنے خوش تھے ماضی میں کبھی بھی نہیں رہے، نہ ابھی اس کے بعد ہوئے ہیں، تو یہ سرکاری ملازمین کی تو یہ دعا رہتی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے تاکہ ان کی تنخواہیں بڑھیں۔ کسانوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی بہتر پرفارم کرتی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی جو یہاں پر امدادی قیمت ہوتی ہے نا چیزوں کی، وہ بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے فصلوں کی، گندم کے حوالے سے دیکھ لیں، گنے کے حوالے سے دیکھ لیں، مکئی یا چاول یا اس طرح سے دیگر، اور یہ پیپلز پارٹی نے جو تب جو ہے وہ 1200 روپے گندم کی امدادی قیمت بڑھائی تھی، تو آنے والے 5 سال میں نون لیگ نے صرف 100 روپے اضافہ کیا تھا، یعنی کہ نون لیگ کسانوں کے حوالے سے اس طرح سے سوچ رکھتی ہے۔ تو یہ بہرحال کچھ چیزیں تو پیپلز پارٹی کا نو ڈاؤٹ منشور بڑا اچھا ہے، یہاں پر پھر بجلی کے حوالے سے قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں، تو اسی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنا پڑی تھی اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک متاثر ہوا تھا۔ بہرحال انہوں نے قیمتیں بڑھانے سے انکار کر دیا تھا اور 8 سے 13 کے درمیان قیمتیں زیادہ نہیں بڑھی، امدادی قیمت سیٹ رہی، اس کی وجہ سے گندم کا بحران نہیں پیدا ہوا، چینی کا بحران نہیں پیدا ہوا، آٹے کا بحران نہیں پیدا ہوا، تو یہ اچھی چیزیں رہی، سرکاری ملازمین راضی رہے۔ اب مسئلہ پھر آ جاتا ہے کہ یہاں پر اب ووٹ بینک پہ اثر پڑتا ہے جب ووٹ ہو آپ کا برابر میں، تھوڑا بہت فرق ہو، جیسے پی ٹی اے نون لیگ ہے، مقابلہ ہوتا ہے 2-4 ہزار کا فرق ہوتا ہے اور لیڈر کے جلسے سے نکل جاتا ہے۔ یہاں پر امیدوار چھوڑ کے 2013 میں چھوڑ کے نون لیگ اور پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی، 18 میں جو باقی تھا وہ بھی پی ٹی آئی میں چلا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی امیدوار باقی نہیں بچا، تگڑے امیدوار جن کو ہم کہتے ہیں۔ تاندلے والا میں شہادت علی بلوچ متعدد بار جیتے، ان کی بیٹی جیتی، پچھلے الیکشنز میں انہوں نے اچھا خاصا ووٹ لیا، اب وہ فوت ہو گئے ہیں۔ سمندری میں رانا فاروق سعید خان وہ ماضی میں 8 میں جیتے ہیں، ایم پی اے کی سیٹ پہ، ایم این اے کی سیٹ پہ، یا یہاں پر جو ہے وہ جمرہ سے طارق بھاجپا جیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ اس طرح سے جیتنے والے لیڈرز ان کے پاس نہیں رہے، نہ ہی ان کے اندر کوئی جیتنے کی اب کوئی خاص کوئی رہی ہے کہ وہ کوشش کریں، بوڑھے ہو گئے ہیں سارے لوگ نا، نیا خون نہیں آ رہا پارٹی میں۔ بلاول نوجوان ہے لیکن اس کے باوجود پارٹی میں نوجوانوں کا نہ آنا بڑی حیران کن چیز ہے۔ سیم مریم نواز کے حوالے سے بات کریں، دوسری جانب پی ٹی آئی چیئرمین بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن نوجوان ان کی پارٹی کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ کسانوں کو وہ موبلائز کر لیتے ہیں، وہ سرکاری ملازمین کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، لیکن جو بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے اور جو الیکشن والے دن ماحول ہی تبدیل کر دیتا ہے، وہ ساتھ کیوں نہیں پیپلز پارٹی ملا رہی نا؟ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے جس کا سامنا یہاں پر فیصل آباد میں ہے، پنجاب میں ہے، کراچی میں ہے، اندرون سندھ میں نو ڈاؤٹ ان کا جو ووٹ بینک ابھی بھی انٹیکٹ ہے، ابھی بھی مضبوط ہے، ابھی بھی سارے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پرانے کینڈیڈیٹ یا نئے کینڈیڈیٹ وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں ہیں۔ جہاں پر بھی انہیں نئے کینڈیڈیٹ ڈھونڈنے میں دشواری کا سامنا، وہاں پر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسپیشلی نوجوانوں کے لیے دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 60 to 65% جو ووٹ ہے وہ ہماری یوتھ کا ہوتا ہے، اور اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیسے کہ آپ نے بھی منشن کیا ہے کہ جو ینگ لیڈرشپ ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے، تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بلال؟ دیکھیں، اگر سیاسی مووز کو آپ دیکھیں تو آپ نے جیسے پہلے تقریر کی بات کی اور ووٹرز کی بات کی، تو یہ کبھی بھی نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ یوتھ ساری ایک جماعت کے ساتھ ہے، بزرگ سارے ایک جماعت کے ساتھ ہیں۔ ہمیشہ پوری دنیا کے اندر جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، وہ ایسے کی جاتی ہے کہ ٹوٹل 100% میں سے جو 40% ہے وہ جماعتوں کا ووٹ ہوتا ہے، 60% کو لہذا رکھ کے اس کو بھی 30-30 تقسیم کیا جاتا ہے کہ 30 تو کاسٹ ہی نہیں ہونا، جو باقی 30 رکھتا ہے وہ سوئنگ ووٹر ہوتا ہے۔ اس سوئنگ ووٹر کے بیسکلی کسی بھی ملک کے آپ سروس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ سوئنگ ووٹر کسی بھی الیکشن کا رخ بدلتے ہیں کہ کون کدھر جاتا نظر آ رہا ہے۔ تو جو سوئنگ ووٹر ہے وہ بہت بڑا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے میڈیا کے اوپر، وہ سوشل میڈیا ہو، دوسرا میڈیا ہو، لیکن آج بھی سوشل میڈیا
میڈیا سے زیادہ سٹیک اس میڈیا کا ہے, اور یہ میڈیا اپنا باقاعدہ سٹیک رکھتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو یہ معلوم ہے, اب اتنی لوگوں کے اندر آگاہی آ چکی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر انفارمیشن کے اندر بہت کچھ ڈسٹارٹ ہوتا ہے, بہت کچھ مینیپولیٹ ہوتا ہے, بہت کچھ باعث ہوتا ہے. لیکن جو میڈیا چینلز ہیں, نیوز چینلز ہیں, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گیٹ کیپنگ کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں صاف ستھری کر کے دی جا رہی ہوتی ہیں نا. بہت رپورٹر نے اگر کچھ رپورٹ کیا ہے تو آگے پروڈیوسرز بیٹھے ہیں, اسائنمنٹ بیٹھی ہے, پھر آگے ڈائریکٹر نیوز بیٹھے, تو وہاں تک یہ چیزیں صاف ستھری ہو کر چھاننی کے اندر چھان کے جا رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں بائسنس جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. چینل کی پالیسی ہو سکتی ہے, لیکن بہت سارے بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ ہر حلقے کے اندر جا کے کسی ایک ایک فرد واحد کے ساتھ اپنی پالیسی مینٹین نہیں کرتے. تو اس لیے اس چیز کو آپ قطعی تعلق یہ چھوڑ دیں کہ تمام ووٹر یوتھ کا پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں یوتھ ہمارے ساتھ ہے. اگر یوتھ ان کے ساتھ ہے بلا شبہ وہی 65% یوتھ میں سے آج تک 25% زیادہ ووٹ نہیں کاسٹ کیا کبھی کسی نے, تو وہ 25% یوتھ جو جب 30% جو کاسٹ کرتی ہے اس کو آپ ٹوٹل کیلکولیٹ پی ٹی آئی کی طرف نہیں کر سکتے. اس میں سے 8%, 8%, 6%, 7% نون لیگ لے گی, کوئی 5-2-4% دیکھیں نا. سندھ کے اندر بھی تو یوتھ بیٹھی ہے نا, وہ کس پارٹی کو ووٹ ڈالتی ہے, اور ٹوٹل ووٹ کاسٹنگ آپ دیکھیں اور اس کا رزلٹ دیکھیں تو پچھلے الیکشن کے اندر بھی نون لیگ کے ووٹ زیادہ تھے پی ٹی آئی سے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, اس کو بھی دیکھا جاتا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم نون, پھر جماعت اسلامی نے بھی لینے ہیں. تو بالآخر جو یوتھ کا ایک والیوم ہے وہ کچھ حلقوں کے اندر کسی کا زیادہ ہو جاتا ہے, کسی کا کم ہو جاتا ہے, لیکن اوور آل دیکھیں تو اصل جو ہمارا ووٹر سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرنے والا ہے وہ یہاں آپ کا 65 سے جو اب آگے 100% ہے, یعنی کہ 35 کا جو ایک گروپ ہے جو کہ جسے ہم آپ کہتے ہیں کہ 45 سے پلس ایج کے گروپ ہیں, وہ سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. وہ 30% تک ان کا ووٹ کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ ووٹ کاسٹ ہو تو پاکستان کا ووٹ آتا ہے جی 50%, 55%, 60, اس سے بلو رہتا ہے. تو اس کے اندر یوتھ کا تو کردار ہی بہت کم ہے. یوتھ اپنے آپ کو یا تو یہ متعین کر لے کہ ہم نے نکلنا ہے, نکل کے ووٹ کاسٹ کرنے ہیں. ہماری یوتھ ایسی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے لائن لگی ہوئی ہے, 100 بندے کے بعد میری باری آنی ہے, تو چلو جی کہ آ جائے گا, سو جانے, چھٹی منانے ہیں. اب یہ جو رویہ ہے اس کو بدلنا ہوگا. اور پھر یوتھ یہ کہتی ہے جی دیکھیں بہت کچھ الیکٹرانک ہے, اب الیکٹرانک سسٹم کر لیں. امریکہ میں ریجیکٹ ہو چکا ہے, یو کے میں ریجیکٹ ہو چکا ہے, پوری دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں یہ سسٹم ناکام ہو چکے ہیں. آپ کے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی یہ ناکام ہوا تھا, لیکن وہ دوبارہ اسے ٹیسٹ کیا انہوں نے پچھلے الیکشن میں. لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے دیکھیں یہاں تو بڑے بڑی کمپنیز کی ویب سائٹ ہے, کمپنیز کا حکومتوں کی ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہے. تو جو الیکٹورل سسٹم ہے اس کو اس لیے فزیکل رکھا جاتا ہے ووٹنگ سلسلے میں یورپین ممالک کے اندر, برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا, آسٹریلیا کے اندر, تاکہ اس کو اتنا ہی زیادہ شفاف رکھا جائے. بلا شبہ وہاں بانٹ کر لی جاتی ہے, بندر بانٹ کر لی جاتی ہے کہ ایک شہر ایک صوبہ ایک دن ہو جائے گا, دوسرا صوبہ دوسرے دن ہو جائے گا. یہ ہفتہ وار اس کو الیکشن کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا جاتا ہے تاکہ الیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. یہ ایک ہفتے تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایسے وہ اپنی چیزوں کو کرتے ہیں. لیکن وہاں پارٹیوں کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہیں, اور پارٹیوں کے اندر باقاعدہ امیدواروں کے باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ پک اینڈ چوز ہوتا ہے, اور پک اینڈ چوز کے بعد جو پھر ہو رہا ہے مروسیت بھی ہوتی ہے, خاندانی سیاست ہوتی ہے. جیسے پاکستان مسلم نون نے ٹکٹ جاری کیے ہیں, مجھے کوئی چیدہ شاید ایک یا دو آپ کو ورکر ملیں گے, ادروائز تمام ورکر جو ہیں پاکستان مسلم نون نے نگلیکٹ کیے ہیں, اگنور کیے ہیں, اور یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ایک اجارہ داری کی سیاست کرتے ہیں اور ورکرز کے لیے جماعتوں کے اندر کوئی کردار, کوئی جگہ نہیں ہے. یہی پاکستان تحریک انصاف نے سابقہ ادوار کے اندر کچھ کیا, 2-3 کو دے کے باقی ساری یوتھ فارغ کر دی. تو یہی جماعتوں کا ہے دکھانے کے, وہ کہتے ہیں ہاتھی کے کان دکھانے کے وہاں کھانے کے ہو رہے ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کا سیم رویہ وہی ہے. اور اسی لحاظ سے ہم دیکھیں تو جو ہم ابھی ٹکٹ کی تقسیم ہوئی ہے وہ کس بنا پہ کی گئی ہے, اور پیپلز پارٹی کے اگر دیکھیں تو کون سے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ پنجاب میں اسٹرانگ دکھائی دیتے ہیں جو ٹکر کا مقابلہ دے سکتے ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور سیاست میں گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے. ٹکٹس کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور باقی آنے والے دنوں میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مزید کن کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ٹکٹ کنفرم کیا جاتا ہے, اور الیکشن میں اس کے کیا حالات ہوں گے. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. عبدالرحمان, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹس کی تقسیم کا جو ایک سلسلہ ہے وہ آلموسٹ 80% جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو کن کو ٹکٹس کنفرم ہوئے, اور جو باقی کے کینڈیڈیٹس رہ گئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن کو ٹکٹس جو ہے وہ ملیں گے؟
زینت دیکھیے جمرہ کے حوالے سے بات کریں تو آزاد علی توسم نون لیگ کے پرانے ایم پی بھی یہاں پر رہے ہیں، ضلعی جنرل سیکرٹری میں انہیں NA95 کا ٹکٹ دیا گیا. ان کے نیچے PP98 کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اجمل چیمہ مضبوط ہیں اور آج انہیں بھی ٹکٹ مل جائے گا. پھر PP99 میں جو ہے وہ رانا شعیب ادریس کو ٹکٹ دیا گیا. PP100 PP101 اور NA96 کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. کہا جا رہا تھا کہ طلال چودھری کے مخالف نواب شیر وزیر کو ٹکٹ دے دیا گیا، لیکن ابھی طلال چودھری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ خان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بالکل بھی نہیں مانے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹکٹ یہاں پر NA سے لیں گے. تو ابھی یہ ٹکٹ بھی ابھی ہولڈ ہے. نواز شریف اس کا آج فیصلہ کر دیں گے کیونکہ آج آخری تاریخ ہے. اس کے بعد تاندلے والا میں علی گوہر بلوچ بڑے مضبوط امیدوار ہیں، ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے. ان کے نیچے جعفر علی ہوچا اور اس کے بعد جو ہے وہ صفدر شاکر ہیں، جبکہ یہاں پر علی گوہر بلوچ کی جو بابی ہیں عائشہ رجب بلوچ وہ آزاد الیکشن لڑنے کا انڈیا دے چکی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رجب بلوچ مرحوم کی پارٹی کے لیے خدمات کو نظر انداز کیا گیا. ان کو ٹکٹ نہیں ملا بلکہ ان کے بھائی کو ملا جس پر وہ آزاد لڑیں گی. ادھر سے ہمایوں اختر خان بھی بڑے مضبوط سمجھے جا رہے ہیں، آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں. آگے چلے جائیں NA98 میں تو یہاں پر شہباز بابر گجر اور ان کے نیچے راؤ کاشف اور عارف محمود گیل ہیں، دونوں ہی سابق MP رہ چکے ہیں. یہاں پر 99 NA میں میاں قاسم فروخ کو ٹکٹ دیا گیا. ان کے نیچے PP107 میں جو ہے وہ یہاں پر جو گل فیملی میں ٹکٹ ملا ہے. ماضی میں بھی وہاں پر خالد پرویز گل ہی ٹکٹ کے امیدوار رہے ہیں لیکن ہار گئے تھے. PP106 کا ٹکٹ جو ہے وہ بھی آج اناؤنس ہو جائے گا. NA100 میں رانا ثناء اللہ خان اور ان کے پینل میں میاں اجمل آصف اور ظفر اقبال ناگرہ ہوں گے، جبکہ NA101 میں میاں عرفان منان ہوں گے. پہلے بھی ان کو مشرف دور میں ٹکٹ دیا گیا تھا. میاں عبد المنان کے صاحبزادے ہیں، ماضی میں متعدد بار کامیاب ہو چکے ہیں. ان کے نیچے PP114 میں شیخ یوسف ہوں گے، جبکہ یہاں پر PP113 میں رانا علی باز خان ہے. اسی طرح سے NA102 کے حوالے سے عابد شیر علی ہے اور ان کے نیچے میاں طاہر جمیل اور رانا احمد شہریار خان ہے. یہاں پر حاجی اکرم انصاری کے حلقے کی بات کریں تو ان کے نیچے ملک نواز کو ٹکٹ دیا گیا تھا، لیکن چودھری شیر علی کی پرزور اصرار پر پارٹی نے واپس کرتے ہوئے خواجہ رضوان کو ٹکٹ دے دیا گیا. راجہ ریاض احمد کو ٹکٹ دیا گیا NA104 کا اور ان کے نیچے اسرار احمد منی خان ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فقیر حسین ڈوگر ہے PP111 میں، جبکہ PP110 میں میر حمد رشید ہے. جیسے بلال ڈوگر بات کر رہے تھے کہ فیصل آباد میں اگر بات کریں تو نون لیگ نے کسی بھی خاتون امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا، حالانکہ ان کی پارٹی میں مریم نواز جیسی دبنگ خاتون ہے اور اس کے باوجود کوئی بھی خاتون سامنے نہیں آئی. نوجوان کوئی خاص سامنے نہیں آیا. رانا احسان افضل موجود تھے لیکن ان کو نظر انداز کر کے اسرار احمد منی خان کو ٹکٹ دیا گیا. اسی طرح سے پارٹی کارکنان بلال مجھے تو کوئی بھی نہیں لگتا کہ کوئی کارکن سامنے آیا ہو. کئی کارکن نظر انداز ہوئے، بلکہ شعیب ادریس کو یہ کہہ دیں گے کہ چلو شعیب ادریس ایک کارکن لیکن وہ تو ایک MP کا بیٹا ہے نا. یہاں پر پارٹی کے لیے جو لوگ بول رہے تھے طلال چودھری نظر انداز ہو رہے ہیں. ابھی تک ان کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن بہرحال ان کی ٹکر ہے نواب شیر وزیر کے ساتھ جو منحرف ہو کر آئے تھے لوٹا بن کر PTI سے. اسی طرح سے راجہ ریاض کے مقابلے میں رانا احسان افضل کو اگنور کیا گیا NA کے حوالے سے. تو وہ پچھلے 4 سال سے مسلسل PTI کے خلاف جتنی بھی کوئی اکنامک پالیسیز بن رہی تھیں یا جو یہاں پر ان کے خلاف جو معاشی محاذ کے حوالے سے نون لیگ میں لڑ رہے تھے وہ مفتاح اسماعیل تھے اور رانا احسان افضل تھے، اور دونوں پارٹی سے فارغ ہو چکے ہیں. مطلب پارٹیز کے حوالے سے جو اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں ان لوگوں کو زیادہ نوازا گیا جو کہ دوسری پارٹیز سے آئے ہیں. جو اپنی پارٹی کے پرانے لوگ تھے ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ پیچھے ہٹا دیے گئے. مطلب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جیسے کہ آپ نے مینشن کیا نہ کسی خاتون کو ٹکٹ ملا نہ کسی یوتھ کو ملا. جو لوگ پہلے سے ماضی میں ساتھ تھے ان کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا. حالانکہ ٹکٹس کی تقسیم جو ہے وہ آسان انداز سے ہو سکے اس کے لیے کوارڈینیٹرز کو بھی سلیکٹ کیا گیا تھا. تو بلال آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے شفافیت سے ٹکٹس جیسے کہ عبد الرحمان بتا رہے ہیں بظاہر سننے میں لگ تو نہیں رہا کہ اتنی شفافیت سے جو ہے وہ ٹکٹس کی تقسیم کی گئی ہے. تو اس میں تو پھر وہی بات ہے کہ پرائرٹیز اور ذاتی مفاد اور ذاتی تعلقات کو اوپر رکھا گیا ہے. آپ کہہ رہی ہیں شفافیت، یہاں بادشاہی نظام ہے، بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں، وہ حکم چلاتے ہیں، جو خوش ہوگی وہ خوش ہے، جو رایا نہ خوش ہوئی. اب دیکھیں یہ عبد الرحمان بھی جانتے ہیں بلا شبہ، ہم ابھی کوئی تجزیہ کریں گے ڈیفینیٹلی آگے الیکشن سیل بنے گا اس میں بیٹھ کر پھر بڑا قریب اور بڑا ان ڈیپتھ انالیسز کر کے بتائیں گے آپ کو کون کس حلقے سے کیسے ہارے گا اور یہ امیدواروں میں سے بیشتر ہاریں گے. یہ ورکرز کہہ رہے ہیں. کیوں آپ نے ورکرز کو ناراض کر دیا ہے، ورکرز کو اگنور کر دیا ہے. رانا احسان افضل وہ ہیں جس نے IMF کے ساتھ معاہدوں کے اندر بیٹھ کر اس پاکستان کو
ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. تو آپ ایک ایسے نوجوان کو ضائع کر رہے ہیں جو کسی بھی جماعت کے اندر, اور یہ وہ رانا افضل کے بیٹے ہیں جس رانا افضل کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اکنامک ٹیم میں شامل ہونے کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, اللہ جنت فردوس میں جگہ دے. پاکستان تحریک انصاف اینڈ وقت تک ان کے پیچھے تھی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. نجمہ افضل خواتین کی وہ واحد خاتون تھی جو ہر ہراول دستے کی طرح ہر جگہ نظر آتی رہیں, ان کو اگنور کر دیا گیا. خالدہ منصور کی ایک درینہ قربانیوں کی فہرست ہے, اگنور کر دیا گیا. جس خاتون کو یہاں سے ایم پی اے کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے, ان کا خاندان پچھلی بار, میں ابھی دیر نہیں کہتا, پچھلی بار پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار تھے. تو پارٹیاں بیسیکلی اجارہ داری کے اوپر چلتی ہیں. یہ الزام لگاتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ اے ٹی ایم مشینیں, یہ خود اے ٹی ایم مشینوں کے پیسے لیتے ہیں, وہی اے ٹی ایم مشینیں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. الیکشن کسی کے کاندھے پہ لڑنا ہے, کوئی کسی پہ لڑے. بلا شبہ عرفان منان والا فیصلہ ایک اچھا ہے, اس نوجوان کو دوبارہ ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن میدان کے اندر آ کے لڑے. میاں منان کی جگہ ایک اچھی آپشن استعمال کی گئی ہے کیونکہ نئے فیسز لانے پڑیں گے آپ کو حلقوں کے اندر. لیکن مخالفت اس وقت نون لیگ کی بہت شدید ہے, جو اوپن بات ہے, جو نون لیگ کو بڑا ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا. اور نواب شیر وسری والے حلقے پہ عبد الرحمان نے بھی اپنا موقف دیا. میرے خیال میں وہاں شباز شریف صاحب والا موقف کافی حد تک ٹھیک ہے, بالکل طلال کی جو قربانیاں ہیں وہ بے دریغ ہیں. لیکن جو دوسری طرف اگر دیکھیں نواب شیر وسیر جو ہیں وہ اپنی قربانی کو راجہ ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ آج جہاں بیٹھے ہیں ہماری وجہ سے بیٹھے ہیں. بالکل, اور ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم سے آنے والے الیکشن کتنے متاثر ہوں گے, اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. سیاست کے میدان میں کافی گہما گہمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور ٹکٹس کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن تاحال ابھی جتنے صورتحال اگر موجودہ کی بات کی جائے تو ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم سے آنے والے الیکشنز کتنے زیادہ متاثر ہوں گے, اس سے کیا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ساکھ جو ہے ان کے ووٹرز میں کمزور ہو سکتی ہے یا نہیں, کیونکہ ورکرز اگر ناراض ہوں گے تو بہت حد تک جو ہے وہ کمپینز متاثر ہوتی ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. بلال, جیسے کہ ہم پہلے بھی بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے غیر منصفانہ طریقے سے ٹکٹس دیے گئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے آنے والے الیکشن پہ کتنے اثرات مرتب ہوں گے؟ اچھا, اس میں ایسے ہے کہ جیسے اب ایک حلقہ چار حلقے باقی رہتے ہیں. ایک تو پی پی 98, وہ تو اجمل چیمہ کا امید زیادہ, جیسے عبد الرحمان کا بالکل وہ اگر خود نون لیگ کی طرف سے آ جائیں وہ بھی صحیح ہے, نہیں تو آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کے اندر ایک خبر جو آئی پی پی نے جاری کی اس کے مطابق وہ ان کی طرف سے ایڈجسٹ ہے. اب پی پی 106 کے اندر نون لیگ کے پاس اپنا امیدوار بہت تگڑا ہے, شفیق گجر, لیکن وہاں سے چودھری علی اختر بھی تگڑے ہیں. اب وہ آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کے اندر آنا چاہ رہے ہیں, وہاں سے شفیق گجر کو ڈراپ کریں گے تو وہ اس حلقے پہ بھی اثر انداز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پی پی 114 پہ بھی ہوں گے. شیخ یوسف صاحب 114 کا ٹکٹ لے گئے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہوگا وہاں سے الیکشن جیت کے بڑا آسانی سے نکل جانا, کیونکہ وہاں سے شیخ اجاز کو بھی انہوں نے ڈراپ کیا ہے, شفیق گجر کو بھی ڈراپ کیا. اب 2 بندے ڈراپ کر کے ایک بندہ آیا ہے. اور دوسری طرف اگر 106 کے اندر چلے جائیں تو وہاں سے زاہد عمران گجر ایک بہت درینہ ورکر ہیں, بڑی محنت کی ہے, نوجوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کے انہوں نے ہر جگہ پہنچے, ان کے ساتھ بھی یہاں سے زیادتی ہو چکی ہے. اب ایسے ہی دیگر حلقوں کی طرف آپ بات کریں تو جیسے پی پی 100 رہتا ہے, وہاں خان بہادر ڈوگر اور رانا اظہر وقار اس وقت بہت قریب ٹاسک کے اندر لگے ہوئے ہیں. بلا شبہ پچھلے الیکشن کے اندر خان بہادر ڈوگر جو ہیں وہ 2nd پوزیشن کے اوپر تھے اور نون لیگ کا امیدوار 3ری پوزیشن پہ تھا. انہوں نے خود پی ٹی آئی کو ہی 2 نمبر پہ چھوڑا تھا, تو اس لیے وہ اس میں فیورٹ کے اوپر آتے ہیں. تو 101 کے اندر جو ہے وہ طلال چودھری کے اپنے اشرف چوہدری صاحب میدان کے اندر ہیں, آفتاب ابکر چودھری میدان کے اندر ہیں. تو بیشتر امیدوار ابھی میدانوں کے اندر موجود ہیں, لیکن ملک نواز سے جیسے ٹکٹ دے دیا پھر واپس لے لیا, بلا شبہ یہ پارٹی کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. خواجہ رضوان ان کے لیے قابل احترام ہوں گے, لیکن اس میں یہ چیز دیکھیں کہ ایک شخص کو جو کہ پہلے آپ کی پارٹی کے ساتھ ایم پی رہ چکا ہے, اس کا بھائی میئر رہ چکا ہے, آپ وفاداریاں نبھانے والے لوگوں کو جو برے وقتوں میں ساتھ کھڑے رہے اور جن کے اوپر میرے خیال میں خیال احمد قاسمی نے کوئی ایک وقت نہیں چھوڑا ہوگا 4 سال میں, ان کے گھروں کے اندر کون سا ایسا چھاپا نہیں ہے جو انہوں نے مروایا نہیں ہے. اس کے باوجود ایسے لوگوں کو اگنور کرنا, اس کا یہ کھلم کھلا پیغام جاتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتی, آگے سے ورکر اتنا فیصلہ کریں. میاں ضیاء الرحمان دیکھ لیں, اس نوجوان کی قربانیاں کتنی ہیں. اس شخص نے اپنے گھر تک کو نون لیگ کا پبلک
نارکوٹک سیکٹریٹ بنا دیا. تو ایسے لوگوں کی ایک فہرست ہے. اب ملک نواز کو ٹکٹ دے کے وہ لسٹ جاری کر کے پھر واپس لینا کہ آپ ایک حلقے کے اندر ایک شخص کو دیکھیں, یہ ڈسگریس بھی ہے. تو پارٹیاں پہلے ذرا فیصلہ کر لیں تو اس کو ہولڈ کر لیتے زیادہ بہتر تھا ایز کمپیئر ٹو آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں اس کو پھر واپس لیتے ہیں. پارٹیوں کی اپنی آراء ہے, لیکن میں نے وہ بات کی تھی نا جیسے امین بٹ کے جب بات ہوئی تو مریم نواز صاحبہ نے جو 102 کے اندر ایک الفاظ کا اظہار کیا تھا تو یہ اس سے ظاہر ہو جاتا تھا یہ پارٹیاں صرف اپنے خاندان کے لوگوں کے ارد گرد گھومتی ہیں, اور دیکھا وہ رات ایک ٹکٹ واپس بھی لے آئے ہیں. تو پھر پارٹی ورکرز اور پارٹی کے ساتھ درینہ ساتھی رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس میں متاثر بھی ہوتے ہیں اور وہ منہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کون کھڑے ہیں اور کیا کریں گے. پارٹیاں صرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اپنے سروے, اب سروے کرتا کون ہے, کہاں سے ہوتا ہے. یہ ایک مختلف آراء ہے جس کے اوپر میرے خیال میں اب الیکشن میں آگے وہ کہتے ہیں دن تھوڑے رہ گئے ہیں, میدان سج گیا, میدان میں گھوڑے بھاگیں گے تو پتہ چل جائے گا کون کس کو کتنا ٹف ٹائم دیتا ہے. اور اگر انٹرنلی عبدالرحمان دیکھا جائے کہ جیسے کہ بات کی ہے کہ پارٹی کارکن اگر جو ہے پارٹی ممبر جو ہے اگر وہ نہ خوش ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ دیگر جو سیاسی پارٹیاں اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ان کا جلسہ جو ہے بڑا کامیاب رہا, انہوں نے پاور شو دکھایا. تو پنجاب میں اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو کون سے ایسے امیدوار ہیں ان کے جو تگڑے دکھائی دیتے ہیں, جو ٹکر کا مقابلہ دے سکتے ہیں پی ایل این کو؟ دیکھیں یہاں پر تاندلیاں والا میں مقابلہ ہو سکتا ہے. یہاں پر شہادت علی خان بلوچ کے صاحبزادے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر مقابلے میں جو نون لیگ کے علی گوہر بلوچ ہیں ان کے کزن سعد اللہ بلوچ پی ٹی اے سے امیدوار ہیں, جبکہ ان کی بابی آزاد الیکشن لڑ رہی ہیں اور آئی پی پی کے ہمایوں اختر خان ہے. یعنی کہ ادھر پہلے ہی کڑا مقابلہ ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپنے ووٹ انٹیکٹ رکھ جاتی ہے, جیسے ان کے والد 30-40 ہزار ووٹ انٹیکٹ رکھتے تھے, اگر وہ رکھ جاتے ہیں تو وہ کمپٹیشن میں ہوں گے, جیت بھی سکتے ہیں یا دوسرے نمبر پر آ سکتے ہیں. سمندری سے بات کریں تو چودھری شہباز بابر گجر بڑے مضبوط ہیں, ماضی میں بھی وہ ٹکر دے چکے ہیں. تو ان میں اگر یہاں پر پی ٹی اے سے کوئی بندہ میدان میں آ جاتا ہے ان کے مقابلے میں, حافظ ممتاز یا کوئی تگڑا بندہ, تو وہاں پر پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اسی طرح سے جمرہ میں پہنچ سکتا ہے. شہری حلقوں میں اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا. رانا ثناء اللہ خان کے حلقے میں بھی اگر پیپلز پارٹی اپنا تگڑا امیدوار جیسے کہ پہلے دیتی رہی ہے وہاں پر آ جاتا ہے, سدرا بندیشہ آ جاتی ہے جو کہ امیدوار بنی ہوئی ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رانا ثناء اللہ خان اور نثار جٹ کی جو اہلیہ ہے ان کا جو مقابلہ ہونے چاہ رہا ہے تو وہاں پر بھی ووٹ بینک آپس میں تقسیم ہو سکتا ہے. تو یہ 4 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی بہرحال پوزیشن میں ہے. سیم جڑامالہ کی صورتحال ہے. اگر طلال چودھری کو ٹکٹ نہیں ملتا اور وہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں تو وہ نون لیگ کا جو امیدوار ہے نواب شیر وزیر وہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. پھر پی ٹی اے ایک اپنا امیدوار ہوگا, تو اس سینیریو میں پیپلز پارٹی کے لیے بڑا موقع ہوگا. دیکھیں جب 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں چیزیں اور طرح سے ہوتی ہیں. جب امیدوار زیادہ میدان میں آ جاتے ہیں, جیسے ماضی میں ڈچکوٹ میں زیادہ امیدوار میدان میں آئے تھے تو ملک عمر فاروق نے سیٹ حاصل کر لی تھی. جب زیادہ امیدوار میدان میں آتے ہیں تو پھر سیٹیں نکالنا پھر قسمت کی بات ہوتی ہے, جس کے ووٹ انٹیکٹ ہو گئے وہ جیت جاتا ہے. لیکن جب بھی الیکشنز کی بات آتی ہے تو ہر وفادار جو کارکن ہے وہ امید رکھتا ہے کہ اسے جو کنسیڈر کیا جائے گا, لیکن اگر اس طرح کے بائسڈ ڈیسیجن ہوں گے تو یہ پارٹیز کی فلاز ہوتے ہیں جو آنے والے ٹائم میں ان کو نقصان دے سکتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. جیسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹرز کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لوگوں کے پاس اگر ہیٹرز نہیں ہے تو چھوٹے چولہے رکھ لیتے ہیں. اسٹوو جو ہے وہ رومز میں رکھنا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے گیس کی بڑی شارٹیج چلتی ہے. تو کسی بھی ٹائم خدا نخواستہ اگر گیس چلی گئی ہے اور آپ نے اسے آف نہیں کیا تو واپس گیس آنے پر کسی بھی طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے. تو بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جس طرح سے سردی کی شدت سے بچانا ضروری ہے, اسی طرح پہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے حادثات سے, گھریلو حادثات سے بچ سکتے ہیں. اور جس طرح باہر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, کئی بار جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی اگر سردی کے حوالے سے بات کی جائے تو آگ جب بھی بھڑک اٹھتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ جانی نقصان بھی اس میں ہو جاتا ہے, لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ برن ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے حادثات سے کس طرح سے بچنا چاہیے
چاہیے, اور الائڈ ہاسپٹل اس تمام سیناریو میں اس طرح کے حادثات میں کس طرح کی فیسلٹیز دے رہا ہے, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں دو بہت ہی خاص مہمانوں نے جوائن کیا. میں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمائلہ یوسف, اسسٹنٹ پروفیسر برن سینٹر الائڈ ہاسپٹل, اور ڈاکٹر محمد سلیم اقبال, اسسٹنٹ پروفیسر سرجری اور ڈائریکٹر سرجیکل ایمرجنسی الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, کیونکہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے جس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بات کریں, جیسے میں بھی مینشن کر رہی تھی کہ سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیٹرز کا اور جو ہے ڈفرینٹ طرح کے الیکٹریکل ہیٹرز بھی ہے, اور چولہوں کو بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے رومز میں رکھ دیتے ہیں, بالکل آگ بھی ہے, انگیٹھیاں وغیرہ, ان کی وجہ سے بڑے حادثات کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو پہلے تو یہ کہ لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے, اور یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ کمپیریٹیولی اگر ہم باقی پورا سال دیکھیں اس کی نسبت سردی میں حادثات کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ جی, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سردیوں میں حادثات کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ذرا لوگ جلتے بھی زیادہ, اور ہمارے پاس مریضوں کا لوڈ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. گرمیوں میں اگر آپ تھرو آؤٹ دا ایئر دیکھیں, ونٹر کو نکال کے, تو گرمیوں میں مریض ایوریج ہم جو ریسیو کرتے ہیں اپنے برن سینٹر میں 2-3-24 آورس میں, آج کل شرح اتنی ہے کہ 10-11 ہم 24 آورس پہ ریسیو کر رہے ہیں, اور اتنے زیادہ, اور اس میں زیادہ تر وہ بچے ہیں. اوکے, بچوں کی آپ سمجھے کہ 60-70% ابھی ہماری وارڈ میں جو جلے ہوئے مریض ہیں ان میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک بچوں کی تعداد زیادہ, اور دوسرا جن کی ایج بہت زیادہ ہے, جو ہیلپ لیس ہے, جو ہیلپ نہیں, آگ لگ گئی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو ان کی اس وقت شرح جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے, اور پیشنٹس کا لوڈ بھی ہم لوگوں پہ اس وقت بہت زیادہ ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہم اگر گیزر استعمال کر رہے ہیں, انگیٹھی استعمال کر رہے ہیں, چولہا استعمال کر رہے ہیں, تو وہ روم میں رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ مطلب آگ بھڑک اٹھنے کا ڈر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بچے جو ہیں, بچوں کے پاس آپ اگر کوئی گرم چیز, سالن, تیل, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی بچہ کڑاہی میں گر گیا, ہم نے دودھ گرم کر کے پاس رکھا ہوا تھا تو بچہ کھیلتا ہوا اس میں گر گیا, تو اس وجہ سے بچوں کے حادثات بہت زیادہ. گرم پانی ہے, گرم پانی رکھا تھا گیزر کے نیچے, ایسے ہی بغیر دیکھے بچے کو کر دیا, بچے کی ٹانگیں جل گئی, اس کے ہاتھ جل گئے, تو بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو مطلب بچوں کے جو ہے وہ, جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ گھروں میں اگر آپ کو اس طرح کی مدرس کو اسپیشلی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا کہ بچوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے, تو ڈاکٹر صاحب کیا اتنی بڑی تعداد میں, جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ 10 سے 11 ڈیلی بیسس پہ کیسز آ رہے ہیں, تو ان کو کس طرح سے انیشلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ جی میڈم, سب سے پہلے پیشنٹ جو برن والا پیشنٹ ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے سرجیکل ایمرجنسی میں. تو سرجیکل ایمرجنسی میں ہمارے پاس ATLS ٹرینڈ اسٹاف موجود ہے, ہمارے سینئر رجسٹرارز اویلیبل ہوتے ہیں, پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس ہیں, ہاؤس افسرز ہیں, دے آر آل ٹرینڈ ہاؤ ٹو مینیج برن پیشنٹ, برن کے پیشنٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو انیشلی ہم ان کو اسیس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو جلا ہوا مریض ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خون کی نالیاں ظاہر کولیپس کر جاتی ہیں, پیشنٹ کی کنڈیشن, جو میجر برن والے ہیں یا ماڈریٹ برن والے ہیں ان کی کنڈیشن تھوڑی سی ورس ہوتی ہے. تو ان کی پہلے IV لائن مینٹین کرتے ہیں, اس کو ریسسیٹیٹ کرتے ہیں, ریسسیٹیٹ کرنے کے بعد اس ایریا کو ہم واش کرتے ہیں, وارم سلائن سے, گرم جو پانی ہے اسے واش کیا, تو اس کے بعد اس کے اوپر لوکل اپلیکینٹس ہم اپلائی کرتے ہیں. برن والی ٹیم کے ساتھ ہمارا لائزان ہوتا ہے, پروفیسر ظفر علی چودھری صاحب ہیں جنہوں نے کہ یہ ویدر کنڈیشن کو بھانپتے ہوئے سٹارٹ میں ہی ایک برن مینجمنٹ ٹیم کانسٹیٹیوٹ کر دی تھی. تو بڑا ایکٹیولی ہم اس میں لوگوں کو انوالو کرتے ہیں. جیسے ہی پیشنٹ ہمیں سرجیکل ایمرجنسی میں ریسیو ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اس کی مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ہم برن والی ٹیم کو اپنے ساتھ آن بورڈ لے لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ میں فردر لایا عمل ہم نے کیا طے کرنا ہے. اور ہر پیشنٹ کو برن مینجمنٹ ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن برن یونٹ کے اندر شفٹ کرنے کی ضرورت عام طور پہ نہیں پڑتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی میں ہی کچھ پیشنٹ جو مائنر برن والے ہیں ان کو فلٹر کر دیتے ہیں, ان سے گائیڈ لائن لینے کے بعد اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے, انہیں گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح آؤٹ ڈور بیسس پہ چیک کروائیں. باقی جو 2nd اور 3rd ڈگری برن ہے یا میجر برن ہے وہ پھر برن والی ٹیم اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے, ایوننگ پہ شفٹ کر لیتے ہیں یا نیکسٹ ڈے مارننگ پہ اس کو اپنے وارڈ میں شفٹ کر لیتے ہیں تاکہ فردر اس میں اس کو پراپرلی مینیج کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے, مطلب کہ جس طرح سے موسم چینج ہوتا ہے تو یہ آلریڈی جو ہے وہ مینجمنٹ اس طرح کی پالیسی ہو چکی ہوتی ہے. وہ ہمارے وائس چانسلر صاحب, MS صاحبان اور ایڈمنسٹریشن کی پوری ٹیم, بلکہ آج کل واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی پیشنٹ ہمارا لینڈ کرتا ہے تو ہم آن بورڈ ہوتی ہے ساری کی ساری ٹیم,
تو اس طرح کے پیشنٹس کو ایکٹیولی مینج کرتے ہیں. خدا نخواستہ اگر کوئی بہت بڑا مس ہیپ ہوتا ہے, جیسے فیکٹری میں کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, فیکٹری میں خدا نخواستہ آگ لگی ہے یا کوئی میجر انسیڈنٹس ہے, تو اس میں بھی ہماری پوری کی پوری ٹیم جو ہے ایکٹیولی انوالو ہوتی ہے اس کو مینج کرنے کے لیے. جنرل سرجری کی ٹیم ہے, ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں, پھر برن سینٹر کی جو ٹیم ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم اس کو بڑا اچھا مینج کر رہے ہیں, اچھا سسٹم بنا. اور ڈاکٹر صاحبہ کیا اس میں جو ہے ریسورسز کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے, ٹیم تو بنا دی جاتی ہے, کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر سلیم نے بتایا کہ جیسے میس کیجویلٹیز آ جاتی ہیں, فیکٹری میں ہو گیا, بس میں ہو گیا, ایکسٹرا بیڈز ہم لگا دیتے ہیں, ہم اپنی ڈاکٹرز کی اسٹرینتھ بھی بڑھا دیتے ہیں, ہم ان کے جو ریسورسز ہیں جو ان پہ میڈیکیشن یوز ہونی ہے, جو سپلائز ہیں وہ بھی بڑھا دی جاتی ہیں. تو یہ لیکن وہ یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے, وہ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے, کالج کے تعاون سے ہم یہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو بڑھائیں اور آپ اپنے بیڈز بڑھائیں. تو وہ تو امیڈیٹلی ہم اسی وقت جس وقت کال آتی ہے کہ آنی ہے کیجویلٹیز, تو ساری ٹیم بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے, جنرل سرجری کی بھی, پلاسٹک سرجری کی بھی. اور ہم بیڈز اگر ہمارے پاس برن سینٹر میں نہیں ہے تو ہم انہیں ایمرجنسی میں ہی ایکسپینڈ کر دیتے ہیں, ان کا ایک پارٹ لے لیتے ہیں ان سے کہ یہ آپ ہمیں دے دیں. جیسے جیسے پیشنٹ ادھر موو ہوتے جائیں گے تو پھر آپ کو آپ کی اسپیس واپس مل جائے گی. بالکل. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے مینشن کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ بچوں کی تعداد میں اور جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان کی بہت زیادہ ہے, تو اس کے پیچھے لوگوں کو بھی مطلب اس طرح کی کوئی اویئرنیس دی جاتی ہے ہاسپٹلس کی طرف سے تاکہ اس طرح کے حادثات سے ہم بچ سکیں؟ جی بالکل جی, ایک تو ماشاءاللہ یہ آپ کا جو چینل ہے یہ بڑا اچھا اویئرنیس کمپین ہے. اس کے تھرو ہمارا آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس سیزن میں کیونکہ اب سردیاں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں تو یہ کیسز کی شرح بھی بڑھ رہی ہے, آلریڈی میڈم نے بتایا. تو ہمارا پرپز یہی ہے کہ والدین کائنڈلی اس طرح کے اقدامات کریں کہ بچے ان کے دور رہیں, گرم پانی کے پاس نہ لے کے جائیں, اور اگر بچے کو نہلانا ہے یا اس کو آپ نے دودھ پلانا تو پہلے خود چیک کر لیں کہ بہت زیادہ گرم تو نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ بچہ اپنے اوپر پھینک لے, یا جیسے گیزرز ہیں یا ہیٹر ہیں ان کے پاس بچوں کو نہ بٹھائیں یا ان کو چھوڑ کے نہ جائیں تاکہ ان کو مسائل نہ ہو. اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان میں اکثر بیچارے اس طرح کے ہوتے ہیں جو خود اپنی سیلف کیئر نہیں کر سکتے. کچھ ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو ظاہر سینسیشن ان کے پاؤں میں کم ہوتی ہیں, تو وہ بھی بہت زیادہ ہیٹر کے پاس یا اس طرح کی انوائرمنٹ میں نہ بیٹھیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اور ان کو برن ہو جائے. اس طرح کے پیشنٹس بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہمارے پاس ڈائبیٹک آتے ہی ایسے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہیٹر کے آگے بیٹھے تھے تو یہ جل گیا کیونکہ انہیں فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا نا, ان کی سینسیشنز کم ہوتی ہیں. ڈائبیٹک پیشنٹس میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ ان کی سینسیشنز ریڈیوس ہو جاتی ہیں, تو وہ جیسے ہی ہیٹر کے آگے رکھتے ہیں یا انگیٹھی کے آگے یا کسی بھی چیز کے آگے تو انہیں فیل نہیں ہوتا. وہ تب دیکھتے ہیں جب وہ برن ہو کے وونڈ بن چکا ہوتا ہے. مطلب کہ ان کو اس چیز کا پین ہی فیل نہیں ہوتی, یا وہ جو اس کا گرم پانی ہے کہ کتنا زیادہ وہ گرمائش ہو رہی ہے وہ نہیں فیل ہو رہا ہوتا ان کو. وہ یہی کہتے ہیں ہم وضو کرنے اٹھے تھے, ہم نے پاؤں میں وہ پانی میں ہاتھ ڈالا, پاؤں ڈالا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اب یہ زخم بن گیا اس کے اوپر. تو کیونکہ انہیں فیل نہیں ہوتا وہ اس چیز کو, تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو کیئر ٹیکر ہے یا ان کے ساتھ کوئی ہے وہ اس چیز کا خیال رکھے. بالکل. اور اگر اور ان کی ریکوری کا دیکھا جائے کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹس کا جس کے آپ نے بتایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے ہر کامن پرسن کو نہیں پتا ہے کہ, اور ان کو بہت زیادہ خیال بھی رکھنا چاہیے اس چیز کا. تو ان کو پھر ریکور کرنے میں کتنا ٹائم؟ ہیٹ سے ہی نہیں, ایون کولڈ سے بھی رکھنا چاہیے. اگر وہ باہر نکل رہے ہیں, جیسے آج کل اتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہے تو وہ صرف ہیٹ ہی نہیں جلاتی, بہت زیادہ سردی سے بھی جل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں فروسٹ بائٹ. ہمارے پاس وہ بھی ڈائبیٹک مریض آتے ہیں کہ جی بہت زیادہ سردی تھی, ہمیں نہیں فیل ہوا, اب ہماری انگلیاں یا ٹوز جو ہے وہ جلی ہوئی ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا کہ ایکسٹریم ویدر دونوں سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ان میں ظاہر ہیلنگ بھی ڈیلے ہوتی ہے, وہ ڈائبیٹک ہیں, ان میں باقی اور سارے ایشوز بھی آتے ہیں, تو وہ ان کی پھر ایک پرولونگ ایک جرنی چلتا ہے ان کا, اور اتنا زیادہ تکلیف بھی. پھر پچھلے دنوں ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹ بھی ہے جو بیچارے فالج کے مریض تھے, بوڑھے پیشنٹ تھے, انہوں نے رضائیاں لی ہوئی تھیں, پھر انہوں نے کوئی انگیٹھی یا ہیٹر رکھا کمرے کے اندر, اس سے ان کا وہ برن ہوا, رضائی برن ہوئی, تو ان بیچاروں کا بڑے سیویئر برن ہے. ایک دم سے جب آگ پکڑتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا. فالج کا مریض ہے وہ ہل ہی نہیں سکتا, وہ اپنے آپ کو وہ سیلف ڈیفenس کر ہی نہیں سکتا. بچوں میں اور بوڑھوں میں یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں, کوئی ینگ بندہ ہوگا اسے ہوگا وہ کوئی ایکٹیویٹی کر کے ڈیفینس کر کے, بچے ہیلپ لیس ہیں اور بوڑھے بھی ہیلپ لیس ہیں. بالکل. تو ان کے ساتھ والوں کو ان کی کیئر کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ ہیں, آپ ان کی رضائیاں زیادہ کر دیں, آپ کمرے میں زیادہ لوگ بیٹھیں تاکہ وہ انگیٹھی کی ضرورت ہی نہ رہے ان کو, کھڑکیاں بند رکھیں, دروازے بند رکھیں, ماحول کو گرم کریں,
نہ کہ وہ انگیٹھی رکھ کے ان کی چارپائی کے نیچے چارپائی کو گرم کریں. یہ ایک بہت چارپائی کامن کے ہم نیچے دیکھا کہ رکھتے ہیں. چارپائی کے نیچے رکھنا یہ بڑا ایک حادثے کی وجہ بن سکتی ہے. تو اس سے بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے اور بڑوں کے ٹریٹمنٹ میں کتنا زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے جب آپ انہیں ٹریٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو کس طرح سے ڈاکٹر صاحب جو ہے بچوں کا بچوں کو جو کیئر ہوتا ہے کیا نا، جاتا ہے؟ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے تو تھوڑا سا برداشت کر لیتے ہیں. بچوں میں جو ہم اس ٹریٹمنٹ آپشن کی طرف جاتے ہیں جس میں جیسے اگر ایک ینگ بندہ ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسی وونڈ کو اوپن چھوڑ دیں یا ڈیلی ڈریسنگ. بچوں بھی ہم نے آپشن وہ لینی ہوتی ہے کہ ایک تو وونڈ کو ہم اوپن نہیں چھوڑ سکتے اور دوسرا وہ والی ڈریسنگ اپلائی کریں جس کو ڈیلی چینج نہ کرنا پڑے اور وہ پین لیس ہو، پین فری ہو. تو بچوں میں یوزلی ہم کلوز ڈریسنگ کرتے ہیں، زخم کو بند کر دیتے ہیں. ڈریسنگ جو ہے وہ 3-4 ڈیز کے بعد ہم چینج کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پین فری رکھتے ہیں. ان کی ڈائٹ، اور اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ ڈائٹ کا بھی ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ جب برن ہوتا ہے تو اس میں ایک سٹیج آتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں کیٹابولک سٹیٹ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنی باڈی کے ریسورسز یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ریسورسز کو آپ سمجھے کہ ریپلیس کرنے کے لیے یا اسے ریفل کرنے کے لیے اس کو ایک اچھی ڈائٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس سٹیٹ میں نہ جائے. جب وہ اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے کیٹابولک میں تو اس میں سے اس کو پھر بچے کو آپ سمجھے کہ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. کیونکہ ان کے پاس اتنی امیونٹی بھی نہیں ہوتی، اتنی وہ فائٹ بھی نہیں کر سکتے. ویسے بھی جلنے کا عمل اتنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے کہ اس سے جب تک آپ ہلکا سا بھی اگر آپ کی فنگر بھی تھوڑے سے برن ہو جائے تو آپ کی پوری باڈی درد کو محسوس کرتی ہے. اسی حوالے سے اور کس طرح کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹس الائڈ ہاسپٹل میں اسپیشلی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ڈائٹ کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ کس طرح کی ڈائٹ رکھی جاتی ہے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آپ کی صحت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور جیسے جیسے سردی کی شدت بڑھتی ہے حادثات کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ برن کیسز سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہاسپٹلس کھچاکھچ بھر جاتے ہیں. اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مدرس ہیں چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھیں کیونکہ اب اگر آپ نے کچھ پکایا ہے اور گرم جو ہے وہ روم میں ہی رکھ دیا ہے تو ظاہری بات ہے بچہ ہے اسے تو اس چیز کی اتنی سمجھ نہیں ہے. تو اگر وہ اس طرح سے کسی بھی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو بر وقت ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز الائڈ ہاسپٹل میں کیسی ہیں اور وہاں پہ کس طرح سے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ظاہر بات ہے کہ حادثہ ہو گیا، اب پیشنٹ جو ہے وہ الائڈ ہاسپٹل آتا ہے تو کیا ہاسپٹل میں وہ بیسک تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو آتے ہی آپ برننگ پیشنٹس کو جس سے آپ ٹریٹ کر سکیں؟ جی میڈم، الحمدللہ آپ کی وساطت سے میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو بس ہر قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں اور 100% جو میڈیکیشن چاہیے پیشنٹ کو یا برن کی مینجمنٹ میں جو سرجری کے دوران بعد میں گیجٹس یوز ہوتے ہیں، ایوری سارٹ آف ٹریٹمنٹ از اویلیبل ان الائڈ ہاسپٹل الحمدللہ. تو رہی بات وہ اسپیس کی تو ہمارے مینجمنٹ پلانس ہوتے ہیں، پلان اے ہے، بی ہے، سی ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی میجر حادثہ ہوتا ہے تو ہماری پوری کی پوری ٹیم موبلائز ہوتی ہے. ڈاکٹرز بھی جو ہمارے ہیں ان کو بھی بلوا لیا جاتا ہے، پیرامیڈک سٹاف بھی بلوا لیے جاتے ہیں. پھر اس ڈپارٹمنٹ کے اسپیسیفک لوگ، اگر ہیڈ انجری کے پیشنٹ زیادہ آئے ہیں تو وہ ڈاکٹرز آ جائیں گے آن بورڈ، برن کے پیشنٹ ہیں تو برن کی ٹیم آ جائے گی. تو ہماری ساری جو ہاسپٹل کی ٹیم ہے وہ ان لائزان ہوتی ہے، آن بورڈ ہوتی ہے اس طرح کے کیسز کو مینیج کرنے کے لیے. اور ریسورسز کے لیے ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہمارے جو ادارے کے سربراہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب، وہ ڈیلی صبح 8 سے 9 بجے مارننگ میٹنگ ہوتی ہے ہمارے الائڈ ہاسپٹل میں ریگولرلی. اب اس میٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، جو ڈاکٹر جنہوں نے نائٹ ڈیوٹی کی ہوتی ہے جا رہے ہوتے ہیں اور جو ان کمنگ ہے وہ دونوں ڈاکٹر آؤٹ گوئنگ اور ان کمنگ ادھر موجود ہوتے ہیں. اور یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ کتنے پیشنٹس ہمیں ریسیو ہوئے، پیشنٹس کی مینجمنٹ میں کیا کیا چیزیں تھیں جو ہرڈلز تھیں یا کوئی ایشوز فیس ہوئے. پھر ان کی امپرومنٹس کے لیے مینجمنٹ ٹیم پوری کی پوری ادھر بیٹھی ہوتی ہے. ایم ایس صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، میں ایز اے ڈائریکٹر ایمرجنسی بیٹھا ہوتا ہوں، اے ایم ایس ایمرجنسی ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہر چیز الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ود پلانس ہم اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں اور جدھر جدھر جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فیسلٹیز ساری موجود ہیں، ڈاکٹرز کی کوارڈینیشن بہت اچھی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا ہر جو برننگ پیشنٹ اس کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، ہر پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی. علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب جلتا ہے تو اس کی کچھ آگے ڈگریز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جسے عام زبان میں کہیں کم گہرا جلا ہوا ہوتا ہے، جو آپ روٹین میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی ہلکی سی چیز لگ جاتی ہے، کوئی تھوڑی سی سٹیم لگ جاتی ہے. دوسرا جو ہے اسے
آپ کہیں کہ وہ گہرا جلا ہوا ہوتا ہے. اس کے بھی آگے 2-3 ڈگریز ہیں جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسکن صرف جلی ہے یا اس کے نیچے والا حصہ بھی جلا ہے یا اس کے جو پٹھے ہیں وہاں تک. جیسے اب ہمارے پاس بجلی سے جو جل کے مریض آتے ہیں, جو الیکٹرک کرنٹ سے جلتے ہیں, ان کے زیادہ تر گہرے زخم ہوتے ہیں. وہ آپ سمجھے کہ ہڈیوں تک وہ جل جاتا ہے نیچے سے. تو جو مریض جن کا کم گہرا جلا ہوا ہوتا ہے ان کو کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی صرف ٹریٹمنٹ سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جو گہرے جلے ہوئے زخم ہوتے ہیں ان کو پھر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ اس چیز پہ اس کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر صرف سکن ہے تو صرف سکن کو ہی ہم ریپلیس کرتے ہیں, اس کی کہیں اسی مریض کی سکن کہیں اور جگہ سے لے کے ہم وہاں لگاتے ہیں. اور اگر بون تک ایکسپوز ہے, جیسے نیچے سے پٹھا بھی ایکسپوز ہے, تو پھر ہمیں صرف سکن سے نہیں, پھر ہمیں سمجھے کہ وہ پورے اس کے ہاتھ میں پورا کہیں اور سے پوری جلد بھی, اس کے ساتھ چربی بھی, اس کے ساتھ بھی پٹھا لا کے اس زخم کو بند کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بعد میں کام کر سکے. الیکٹرک برن زیادہ تر ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ہر مریض کا جو ہاتھ ہے نا وہی جلتا ہے. اور زیادہ الیکٹرک برن ہوتے بھی مزدوروں کے ہی ہیں. ہاتھ ان کے لیے بہت اہم ہے کہ انہوں نے اس سے کام کرنا, اس سے ان کا گھر چل رہا ہے, ان کا وہ روزی چل رہی ہے. تو بات وہی ہے کہ ہر مریض کو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ گروپ آف ایجز میں جو پیشنٹس ہیں ان کا جو ریکوری ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے الگ ہے, بڑوں کے لیے الگ ہے, تو کتنا ٹائم پیریڈ ریکوری ٹائم جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو ایج پہ, دوسرا وہی بات ہے کہ کتنا جلا ہوا ہے. جو کم گہرا جلا ہوا ہے وہ 1 ہفتے سے 14 دن میں ہیل کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو گہرا جلا ہوا ہے اس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے, اس میں 3 سے 4 ہفتے ایوریج مریض ہمارے پاس برن سینٹر میں رہتا ہے. جو کم گہرا ہوا ہے وہ 7ویں-8ویں دن پہ ڈسچارج ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کے ایکسٹرنلی ٹریٹمنٹ تو چل رہا ہوتا ہے تو لیکن انٹرنلی بھی آپ کو اپنے آپ کو جو ہے اتنا اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ڈائٹ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس میں کتنا زیادہ پھر جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کو کہ کس طرح کا اس نے انٹیک کرنا ہے کھانے؟ بالکل میڈم, ہم نے برن کے پیشنٹ میں انکریج کرتے ہیں کہ جتنا وہ اورل انٹیک کرے گا وہ اس کے لیے اچھا ہوگا. تو اس پرپز کے لیے ہم پروٹین ڈائٹ اسپیسیفکلی ان کو انکریج کرتے ہیں. انڈا وہ لے, میٹ لے, اور یہ اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹس ہم اس کی انکریز کرتے ہیں تاکہ پیشنٹس کے اندر وہ جو کیٹابولک فیز سٹارٹ ہونی ہے اس کو روکا جا سکے. ہمارے پاس جو پیشنٹ جو چیلنجنگ پیشنٹس آتے ہیں وہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو پیریفری میں انفارچونیٹلی مینج ہوتے ہیں, یا پیشنٹ سیلف ٹریٹمنٹ لیتے رہتے ہیں گھر میں, پھر وہ ود کمپلیکیشن وہ پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایمرجنسی میں. تو وہ جو ونڈو پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے انٹرونشن کرنی ہوتی ہے وہ کچھ پیشنٹ مس کر جاتے ہیں. تو اگر تو پیشنٹ انیشیلی ہمارے پاس ریسیو ہو جائے ایمرجنسی میں اور برن ٹیم کی مینجمنٹ وہ فالو کرنا شروع کر دے تو الحمدللہ وہ بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت سارے ایسے پیشنٹس ایسے کیسز کے بارے میں سنا بھی ہے, آئی ایم شیور کہ آپ کا تو بہت زیادہ تجربہ ہوگا اس چیز میں, کہ لوگ جب بھی جل جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے اور زخم گہرے بھی ہوتے ہیں خود سے ہی جو ہے وہ حکیم بن جاتے ہیں, ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, گھر میں ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ ٹوٹکے آزماتے ہیں. جب آپ کا وہ باڈی پارٹ زیادہ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں. تو ایسے کیسز میں کس طرح سے پھر آپ انہیں ٹیکل کرتے ہیں اور کتنی ریشو ہے ہمارے یہاں ایسے کیسز کی؟ ایسے کیسز کی مطلب ریشو جو ہے نا وہ آپ 10 to 15% ایسے کیسز ہم فیس کر رہے ہیں اب, کیونکہ اب سردیاں زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی ہم بہت دور سے تھے, ہم آ نہیں سکتے تھے, تو ہم نے وہاں پہ کسی حکیم کو دکھا دیا, اس نے کہا جی یہ لگائیں, یا گھر پہ ٹوتھ پیسٹ پڑی ہوئی تھی ہم نے لگا دی. اکثر تو لوگ روٹیاں جلا کے توے کے اوپر وہ بھی لگا کے آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ اب انیشیل ٹریٹمنٹ والی فیز بھی نکل گئی. اب وہ وونڈ کے اوپر آپ نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اوپر ریمیڈیز اپلائی کی ہیں, وونڈ انفیکشن ہو جاتا ہے. جب وونڈ انفیکٹ ہوتا ہے تو وہ جو انفیکشن ہے وہ آپ کی باڈی میں بھی جاتا ہے. جب باڈی میں جب اس کا رسپانس آنا شروع ہوتا ہے تو وہ پھر ایک سٹیج تک تو باڈی رسپانس دیتی ہے, اس کے بعد باڈی میں رسپانس آنا ختم ہو جاتا ہے. وہ سٹیج ہے کہ جس میں مریض دیکھیں ایک چیز میں طاقت ہی نہیں کہ وہ لڑے, تو وہ کیسے اس میں اپنا دفاع کرے گی. تو اس سٹیج پہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ سٹیج ہی ایسی ہے کہ اس میں سے اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر سیکنڈ بیٹر جب پیشنٹ ہمارے پاس انڈر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے برن سینٹر میں تو اس کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ وہ موبلائز ہو, اس کی فزیو تھراپی کروائی جاتی ہے اور اس کی ڈائٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. اور کچھ پیشنٹ جو ایسے نیگلیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ ان کے ایک تو جوائنٹ جو ہے وہ اسٹف ہوئے ہوتے ہیں, اکڑاؤ آیا ہوتا ہے, وہ چلنے پھرنے کے بعد میں
بہت زیادہ ان کو اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے اگر ان کو فنکشنل کرنا ہو. اور ساتھ جیسے کہ میڈم بتا رہی ہیں کہ وہ سیپٹیسیمیا کے اندر کے سارے وہ جو زخم کا جراثیم آپ عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں یا جو اس کا زہر کہہ سکتے ہیں وہ سارے جسم میں جب پھیل جاتا ہے تو اس سٹیج میں پھر ہمارے پاس آپشنز تو اویلیبل ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کم آپشنز ہیں ایز کمپیئرڈ کہ اگر بندہ فرسٹ ڈے پہ ہی آئے ٹریٹمنٹ لے اور وہ ہمارا جو برن سینٹر ہے ان کے ساتھ اپنا لائزون ڈیولپ کرے تو وہ پیشنٹ بڑا اچھا ریکور کر جاتا ہے. دوسری نا ایک یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ہاتھ جل گیا ہے نا تو وہ مریض نے 10 دن ہاتھ ہلانا ہی نہیں ہے. ہاں کیونکہ جلا تو سکن ہے نا, آپ کے جوائنٹ, آپ کے وہ فنگرز, وہ تو ساری ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک ہیل کرتا ہے وہ ہاتھ سٹف ہو جاتا ہے, وہ بعد میں اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہوتی. ایسے ہی نی کے لیے بھی ہے, ایلبو کے لیے بھی ہے, آتے ہیں جی یہ جلا تھا تو ہم نے اس کے بعد ایسے ہی رکھا ہے تو وہ جڑ گیا. دیکھیں جلنے کا جو وونڈ ہے اس کا ایک پروسیس ہے, اس نے 10 ڈیز لینے ہیں, 12 ڈیز لینے ہیں, 14 ڈیز لینے ہیں, 3 ویکس لینے ہیں. لیکن جب جوائنٹ سٹف ہو جاتا ہے نا, اٹس پھر پرولونگ ایک جرنی ہے جس میں آپ کو اس کی فزیو بھی, اس کی ایکسٹینسو آپ کو ایکسرسائزز کروانی پڑتی ہیں, آپ کو پھر اس کو جوائنٹ کو مینج کرنے کے لیے ملٹیپل سرجریز کروانی پڑتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک جب جلا ہے تو اس میں مریض کے چلنے پھرنے میں, اس کے ہاتھ کو حرکت دینے میں, اس کے جوڑوں کو حرکت دینے میں, اس کے زخم پہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک تھوڑی سی لیکن لوگوں کو پتہ ہونا, تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شاید پیشنٹ فرسٹ 24-48 آورز تک ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں اس تھوڑی سی پین کو اوور کم کر کے آپ اگر اپنے جوائنٹ کو موبلائز رکھتے ہیں, آپ اپنی لیگ کو, آپ اپنی لمب کو موبلائز رکھتے ہیں, تو وہ تو ایک سمجھے کہ آپ انٹرمیڈیٹ ایک پیریڈ ہے, اس نے گزر جانا ہے, آپ کا وونڈ بھی ہیل کر جانا ہے. لیکن ایک دفعہ ہاتھ آپ کا سٹف ہو گیا, آپ کے جوائنٹ موو نہیں کر رہے, تو وہ ہاتھ کبھی بھی دوبارہ نارمل فنکشنل پوزیشن میں یا فنکشن میں نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ سرجری کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ کیا وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں یا لائف ٹائم ہوتے ہیں, اور کیا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہیل ہوتے رہتے ہیں؟ جی میڈم بالکل وہی جیسے کہ پہلے بات ہوئی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برن کتنا سویئر برن تھا پیشنٹ کو. اگر پیشنٹ ڈیبیلیٹیڈ ہے, میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ جو ہمارے زخم ہے اس کو کتنا ہیلنگ پروسیس چاہیے ہوتا ہے اور لانگ ٹرم اس کے کیا ایفیکٹس آتے ہیں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور برننگ پیشنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں کہ کس طرح سے اگر موسم بدلتا ہے تو بہت زیادہ حادثات کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے. بہت ساری احتیاطی تدابیر بھی ہیں جن کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے چیزیں ہیں جن سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کو موضوع بحث لانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح سے اس حادثے کا شکار ہو گئے ہیں تو سرجری کے بعد اس کے کتنے لانگ ٹرمز جو ہے وہ ایفیکٹس رہتے ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ کس طرح اگر سرجری کے بعد کے جو ایفیکٹس ہیں. ایک تو میڈم سرجری بہت کم پیشنٹس کو ضرورت پڑتی ہے جن کا میجر برن ہوا ہے, ان پیشنٹس میں ہم سرجری کرتے ہیں. یوزلی جو پیشنٹس مائنر برن والے ہیں یا ایسے پیشنٹس ہیں جن میں سرجری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ہم ان کو کچھ دن کے لیے مینیج کرتے ہیں برن یونٹ کے اندر, پھر ان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے ہدایات دے کے. پھر جن پیشنٹس میں سرجری کرنا پڑتی ہے جیسے ان کی گرافٹنگ ہوئی ہے یوزلی اگر میجر برن ہے تو اس طرح کے پیشنٹس کو پھر ہمیں رکھنا پڑتا ہے 3 to 4 ویکس تک ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے. باقی برن ہے, برن کے بارے میں لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ ہر پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت ہے, تو ہر پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت یوزلی نہیں پڑتی. اور یہاں پہ میں یہ بھی چیز چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر کر دیں کہ سرجری کے بعد بھی جو نشانات ہوتے ہیں, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سرجری کے ساتھ وہ نشان بھی چلے جاتے ہیں, تو وہ کتنی حد تک جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور کتنے باڈی پر رہ جاتے ہیں؟ جو بھی سرجری ہوتی ہے نا اس کا نشان ہوتا ہے. ہم ایون میں اکثر مریضوں کو کہتی ہوں کہ ہم جو کاسمیٹک سرجری کرتے ہیں نا اس کا بھی نشان ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ دیا اس جگہ پہ ہوتا ہے جو سامنے سے نظر نہیں آتا. تو ہر سرجری کا نشان ہے, لیکن وہ اچھا یا برا کتنا ہے, کیونکہ جب سرجری ہوگی ہے تو اس کے بعد سکار کو امپروو کرنے کی کچھ ہوتی ہیں ریمیڈیز جو یوز کرتے ہیں, اس سے سکار اتنا برا نہیں بنتا جتنا وہ انیشیلی لگ رہا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر مساج کرتے ہیں, اگر وہ ابھرا ہوا ہے جلد سے موٹا ہو رہا ہے تو مساج سے آپ نے کرنا ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس کچھ میڈیکیشنز بھی ہیں جیسے سیلیکون شیٹ ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں. برن کے مریضوں کے لیے اسپیشلی کمپریشن گارمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کو پریشر دیتے ہیں, اور اس برن کا جب زیادہ جو چانس ہے نا برن والے مریضوں میں ان کا جو ہیل ہوتا ہے نا وہ بعد میں ابھرنے کا یا موٹا ہونے کا, جس کو ہم اپنی زبان میں ہائپرٹروفک سکار کہتے ہیں یا کیلا, اس میں آپ کو کمپریشن چاہیے ہوتا ہے اس کو بٹھانے کے لیے. اس میں کمپریشن گارمنٹس یوز ہوتے ہیں, سیلیکون کی شیٹس یوز ہوتی ہیں اور مساج یوز ہوتا ہے.
اور ان ساری چیزوں کو جب ہم مریض کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو فنکشن ہے کسی بھی حصے کا، جیسے چلیں ہاتھ ہی لے لیں یا فیس ہی لے لیں یا آئی لے لیں، تو وہ ریسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ ہر چیز آپس میں جڑتی جاتی ہے، جس کو بعد میں ملٹیپل سرجریز کر کے کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی نارمل نہیں ہوتا جو ہم سمپل بغیر کسی سرجری کے اچیو کر سکتے ہیں. تو اسکار امپروومنٹ میں ایک 3 چیزیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کچھ سن ایکسپوز ایریاز پہ ہے تو آپ سن ایکسپوز پہ سن بلاک لگا کے رکھیں، یا اگر آپ دھوپ میں جا رہے ہیں تو اس کو کور کر کے جائیں، کیونکہ جو بھی نیولی اسکار ہوتا ہے یا جو بھی آپ کی اب نارمل اسکن ہوتی ہے وہ سن لائٹس کو نا زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. تو وہ اگر سن لائٹ اس پہ زیادہ پڑے گی تو وہ ڈارک بھی ہوگا، اس میں ہائپرٹروفی بھی زیادہ ہوگی. بالکل. اور اگر پریونشنز کے لحاظ سے بات کریں تو وہ بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھنے والی آڈینس کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے آگاہی دی جا سکے تاکہ جو حادثات کی شرح میں وہ کمی آئے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہیٹرز کا، انگیٹھیوں کا استعمال کم کریں. اگر اپنے کمرے میں ہیں، وہاں پہ زیادہ لوگ ایک کمرے میں بیٹھیں، آپ کھڑکیاں دروازے بند رکھیں. بچوں کو ان اٹینڈنٹ کسی گیزر، ہیٹر یا انگیٹھی کے پاس نہ چھوڑیں. آپ پاس ہوں تو رکھیں. اگر جس کمرے میں بچے ہیں وہاں پہ پہلے تو ایسی کوئی چیز رکھیں ہی نہ. گرم کپڑے استعمال کریں، ٹوپیاں پہنیں، رضائیوں میں بیٹھیں، باہر زیادہ نہ نکلیں. اور بچوں سے یہ چیزیں دور رکھیں. اگر کچن ہے، آپ نے وہاں پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ذرا ہمارا آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ہر گھر میں کچن نہیں ہوتا، لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کچھ ایسا کریں کہ بچوں کی پہنچ وہاں تک نہ جائے. تو آپ اگر کچن ہے تو شیلف کے اوپر رکھیں جہاں پہ بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اب ہمارے پاس ایک ایسی ہی بچی آئی، 4 دن کی جل کے آئی. اس کی مدر نے اسے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، نیچے گرم پانی پڑا ہوا تھا، تو وہ نیچے جھک کے اپنی دوسری بچی کو اٹھانے لگی ہے، تو یہ سلپ کر کے پانی میں گر گئی ہے. تو یہ چیز، یہ تھوڑی سی احتیاط ہے جو مائیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ کر سکتی ہیں کہ جب آپ کسی ایسی جگہ، آپ وہ چھوٹی بچی آپ اسے اندر لٹا دیں، یا یہ کہ وہاں گرم پانی نہ رکھیں یہاں پہ جہاں پہ بچے ہیں. پھر گھروں میں اگر جیسے گیس چلی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، آپ اپنا گیزر بند کریں، آپ چولہے کو بند کریں، آپ ہیٹر کو بند کریں. یہ ساری چیزیں. الیکٹرک بند بچوں کا بڑا ہوتا ہے، اگر سوئچ ہیں تو وہ اونچے رکھیں یا ان کے اوپر ٹیپ لگا دیں، یا کوئی ننگی تار ہے وہ نہ بچوں کے سامنے رکھیں. بچے منہ میں ڈال لیتے ہیں، بہت سارے ہوئے ہیں کہ وہ الیکٹرک کا اٹینٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سردیوں میں تو خاص طور پر، کیونکہ ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ چولہے اور ہیٹرز کا استعمال بہت عام ہو جاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الائڈ ہاسپٹل میں ریوامپنگ کا کام بھی چل رہا ہے، تو برن سینٹر اور ایمرجنسی سینٹرز میں کیا ٹریٹمنٹ اسی لحاظ سے دیا جا رہا ہے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ڈاکٹر جو ہے پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ جی میڈم، بالکل ریویمپنگ ہو رہی ہے، لیکن ریویمپنگ کی وجہ سے ہمارا کوئی بھی پیشنٹ جو ہے الحمدللہ سفر نہیں کر رہا. الائڈ ہاسپٹل کی ٹیم اور مینجمنٹ نے اس طرح سے پروٹوکولز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس پلان اے اور بی بھی ہوتے ہیں، اور پیشنٹس کی بلکہ بڑی اچھی اور افیکٹو مینجمنٹ ہو رہی ہے. ایمرجنسی میں پیشنٹس کو پہلے ہم ٹیک اپ کرتے ہیں، بیڈز بھی اگر ضرورت پڑے تو بڑھا لیتے ہیں، ٹیم اپنی جو ہے وہ اس کو بڑھا لیتے ہیں. اور برن ٹیم کے ساتھ ہمارا لائزون الحمدللہ بڑا اچھا ہے. تو ریویمپنگ کا ہمارے برن کی پیشنٹ کی مینجمنٹ کے اوپر قطعاً کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. تو اسی چینل کی وساطت سے میں لوگوں تک یہ میسج دوں گا کہ اگر آپ کو برن ہو، آپ کے کسی جاننے والے کو کوئی برن انجری ہے، تو برائے مہربانی فوراً الائڈ ہاسپٹل میں آئیں. آپ کی ٹریٹمنٹ ہو، برن سینٹر والی ٹیم آپ کو دیکھے، آپ کو آگاہی دی جائے تاکہ بعد میں خدا نہ خواستہ کسی کمپلیکیشن سے یا پیچیدگی سے آپ کو بچایا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہلکا پھلکا کام کرتے ہوئے کبھی آپ کا ہاتھ جل گیا، یا پھر کیونکہ خواتین کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، تو وہ اپنے گھر پہ کس طرح کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹس کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب جلا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں لگانی. جیسے ہم نے پہلے کہا، اسے نارمل جو ٹیمپریچر کا پانی ہے، آج کل تو سردیاں ویسے جو نارمل جو ٹوٹی کا پانی ہوتا ہے اس سے اچھی طرح دھونا ہے، تاکہ وہ جو گرم چیز ہے، وہ جو کانٹیکٹ ہے وہ کم سے کم ہو. اس کے بعد اسے اچھی طرح سے صاف کر کے، اگر پولی فیکس پڑی ہوئی ہے تو وہ لگا لے، کوئنچ کریم پڑی ہوئی ہے تو وہ لگا لے. اور جب آپ کو ایزی ہو، آپ نے اگر ہو آپ کے پاس اسپیشلسٹ ہے یا آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک دفعہ ان سے کنسلٹ کر لیں. لیکن اس پہ ٹوتھ پیسٹ، آلو کا پانی، یہ چیزیں نہ لگائیں. سمپل ٹیپ واٹر سے اسے صاف کریں. کوئی اور چیز سے، اسپرٹ سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پائیوڈین سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وقت ہاتھ کو ٹوٹی کھول کے اس کے نیچے رکھ دیں. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو اچھے سے اس سے کانٹیکٹ ختم کریں جو چیز بھی ہے، تاکہ وہ جو ہیٹ کا اثر ہے نا اس جگہ پہ وہ کم سے کم ہو اور آپ کی اسکن کا ڈیمیج کم سے کم ہو. اور اس کے لیے سمپل
سمپل فارمولا ہے کہ سولوشن آف پولوشن از ڈیلیوشن، اس کو ڈیلیوٹ کر دیں تو پولوشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور بڑا ضروری بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی احتیاط، بندہ سب سے پہلے تو احتیاط ضروری ہے جیسے آپ نے بھی بتایا، پھر اس کے بعد فردر سٹیپس آتے ہیں. تو کیا جیسے آپ نے بتایا کہ حادثات کی شرح میں اضافہ ہوا تو اس سے جو ہے بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں بچوں کی ریشو زیادہ ہے بڑوں کی؟ کیونکہ آپ کا اتنا زیادہ شاید آپ برداشت بھی نہیں کر پاتے. بچوں کی ریشو زیادہ ہے، بچوں میں مورٹیلٹی شرح مواد برن سے زیادہ ہے، کیونکہ بڑے جو ہے نا وہ اب ایک ڈرٹ بندہ ہے 20 سے 40 سال کی رینج میں، اس میں 20% سے وہ بڑی ایزیلی گزر جاتا ہے یا ریکور کر جاتا ہے، لیکن وہی 20% جو جلے ہوا ایریا وہ بچے کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں، اس کے باڈی ایریا کے لحاظ سے بھی 20% بہت زیادہ ہے، دوسرا اس کی ایج ہے. تو وہ 20% سے ایک ڈرٹ تو سمجھے کہ اس کی ریکوری ریمارکیبل ہوگی، وہ ریکور کر گیا، لیکن وہی 20% اس بچے کے لیے یا کوئی اولڈ ایج ہے 80-70 اس کے لیے وہ مشکل ہے. تو بچوں میں ہے شرح مواد کافی زیادہ. اور جیسے جیسے موسم بھی چینج ہوتا ہے، اگر آپ ریکور کر کے تو میرا خیال اس کے بھی اثرات رہتے ہیں، تو سب سے ضروری تو احتیاط ہے، سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا، بڑی تفصیلی گفتگو کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو مدرس کا اٹینٹو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر حادثہ کسی بھی صورت ہوتا ہے تو وقت جائیں، ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ آپ کے بچے کی زندگی جو ہے وہ بچ سکے. اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.